अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लशाइज रिव्यू। गाइस मैं आपकी खिदमत में फिर से हूँ हाजिर। हाँ जी, पाकिस्तानी ड्रामाज जो होते हैं उनकी लिस्ट, टॉप 7 ड्रामाज ऑफ द वीक की लिस्ट लेकर और उनका रिव्यू करने के लिए मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। और मैं जैसे हमेशा आपसे कहता हूँ रिव्यू शुरू करने से पहले, लिस्ट शुरू करने से पहले, कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट्स का जो कि आप मेरे वीडियोस पे करते हो। और सबसे अहम बात, जो जैसे ही मैंने किस्सा मेहरबानो जो है उसका रिव्यू करना बंद किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मैंने अच्छा किया। यकीन कीजिए वो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फजूल किस्म के जोन में दाखिल हो चुका हुआ था और बिल्कुल भी अब उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे थे। और मेरा ख्याल है जो ड्रामा 7वें नंबर पे इस दफ़ा है वो उसी ड्रामे का भी यही हाल है कि उससे मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। और जैसे ही एक नया ड्रामा, जैसे मैंने देखा है कि प्रोमोज चल रहे हैं मुश्ताक यानी कि जो फ़िरोज़ ख़ान और सना जावेद का ड्रामा है, जैसे ही वो शुरू होगा मैं इसका ये जो 7वें नंबर पे है बता देता हूँ, अमानत। हाँ जी, इसका रिव्यू करना भी जो है वो बंद कर दूंगा कि ये ड्रामा हर हद पार करके है। जहालत की, फजूलियात की, स्टूपिडिटी की, जो भी कह सकते हो, नॉनसेंस की, इतना शैलो और इतना बेवकूफ़ किस्म का ड्रामा जो है मैंने शायद ही आज तक देखा हो। तो इसकी दुर्गत बनाते हैं इसके रिव्यू में और देखते हैं 7वें नंबर पर कौन सा ड्रामा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि वो है अमानत। हाँ जी, अमानत। जैसे आपने देखा, जैसे मैं इसकी बात कर रहा था कि इतना ज़्यादा शैलो, इतना ज़्यादा सताई और इतना ज़्यादा स्टूपिड किस्म का ड्रामा हो गया कि आपको हैरानी होती है कि उर्वा और इमरान अब्बास जैसे लोग जो कि अच्छे अदाकार समझे जाते हैं वो उन्होंने ये ड्रामा क्यों किया। इमरान अब्बास की तो शायद किस्मत ही बेचारे की ऐसी हो गई है, मोहब्बत उससे नफ़रत है के बाद उसने कोई भी ड्रामा अच्छा नहीं किया। सारे वो इस तरह के अजीबो गरीब किस्म के ड्रामाज जो हैं वो बेचारा कर रहा है। और इस उम्र में जब अब उसके पास जो है, चाहे वो मेकअप, बोटॉक्स, जो कुछ भी कर रहा हो, इस उम्र में उसके बाद थोड़ा सा चांस रह गया, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस वाले ड्रामास अगर चुनता है तो वो अल्लाह का बंदा अच्छे ड्रामा जो है वो कर सकता है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि वो अच्छा अदाकार है, लेकिन उसकी ये स्क्रिप्ट चॉइस जो है वो अजीब सी है। इसके साथ उर्वा जो है, मुझे नहीं समझ आ रही उसने ये ड्रामा क्यों किया है। महर का किरदार जो है वो बिल्कुल गूंगा, चुपचाप, और 3 से 4 जो है उसके सीन जो है पूरे ड्रामे में आते हैं। जुनैरा और घरेलू मसाइल जो हैं वही चलते रहते हैं, वट्टा सट्टा जो है वो चलता रहता है। एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती, सारी फैमिलीज जो है वो नहायत ही पढ़ी लिखी। अब पढ़े लिखे से मुराद पाकिस्तान में ये था कभी कि जो बंदा अपना नाम जो है वो लिख पढ़ सकता है उसको ख्वानदा कहते हैं, ठीक है जी। अब ये लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ से पास किए हुए हैं, चाहे जो ख़वातीन हैं चाहे मर्द हैं, सब जो है वो आला तालीम याफ्ता जिसे हम कहते हैं वो है। लेकिन इनकी जो बिहेवियर है, इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सब के सब ऐसा है जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग जो बिल्कुल भी पढ़े नहीं होते, जो मामला को टैकल नहीं करने जानते, उनकी तरह के इनकी जो है वो ज़ुबान है, किरदार है, अंदाज़ है। और आपको समझ नहीं आती ये क्यों है। एक और चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती कि सारे ड्रामे में सब लोग गर्मियों के कपड़े पहन के फिर रहे हैं और ज़रार जो है उसने जर्सी स्वेटर्स जो है पहने होते हैं। वो इमरान अब्बास ने इतना ज़्यादा वज़न कम किया हुआ है जवान आने की शक्ल में कि उसकी ये जो चिन्ह है जो नज़र आए, इसके चक्कर में उसकी बेचारे की बाजू, इतने जो बाजू उसके हो गए हैं। और अपने आप को वो भरा पूरा दिखाने के लिए उसने स्वेटर और जर्सियां जो है ऊपर पहनता है कि सब लोग जो है गर्मियों के कपड़े पहन रहे हैं और वो बंदा सर्दियों के कपड़े पहन रहा है, पता नहीं क्यों। इसके साथ ही इसमें दिखाया गया कि कपड़े लेने के लिए भेजा गया महरू को, ज़रार के साथ शॉपिंग की, और उसकी सास इस पे भी आके ड्रामा करती है, हाँ जी, कि तुमने इसको शॉपिंग क्यों करवाई, इसको कपड़े क्यों लेके दिए। यानी नहायत ही अजीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही है। इसी तरह जुनैरा जो है, जो उसकी भाभी और बहन जो है वो उसकी सास का बहुत ख्याल रखते हैं। जितने भी सीन दिखाया गया कि वो कहीं जाने से, बाहर जाने से पहले कहते हैं आप हमारे साथ चलिए, वो कहती नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं घर में रहूँगी, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि उसका शौहर अब्रॉड। अब वो अल्लाह की बंदी जो है जंग दिखाई गई है, मैक्सिमम 50-55 की दिखाई गई है, ठीक है जी। और उसको शुगर का मसला जो है वो बताया गया है कि बाद में पता चलता है कि मोहतरमा की शुगर लोग हो गई और वो जो है वो बेहोश हो गई। अब जुनैरा जो है आती है घर और जुनैरा बीबी जो है बजाय डॉक्टर को कॉल करने के अपने भाई और भाभी को कॉल कर रही थी।
کیوں؟ خدا نہ خواستہ شوگر لو ہونا نہایت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. شوگر ہائی سے لوگ جو ہیں خدا نہ خواستہ اتنا نہیں مرتے جتنا شوگر لو ہونے سے مرتے ہیں لوگ. تو وہ بندی اللہ کی ایمبولینس اور ڈاکٹر بلانے کے بجائے بھائی اور بھابھی کو ڈھونڈ رہی ہیں وہ کہاں پہ ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کھانے کو اس کو نہیں دیا گیا اس لیے اس کی شوگر لو ہو گئی. اللہ کی بندی وہ 80 سال 90 سال کی جو ہے وہ معذور لاچار عورت نہیں ہے, اچھی خاصی ہٹی کٹی جو ہے وہ ینگ خاتون ہے, تو وہ اپنا کھانے کا خود بندوبست نہیں کر سکتی تھی. نہایت ہی پھسپھسی قسم کی صورتحال جو ہیں وہ دکھا کر ان پہ جھگڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر زنیرہ اپنی بھابھی کے ساتھ جو ہے جھگڑا کرتی ہے, وہاں پہ رہتی ہوئی تم کھانا نہیں بناتی, تم کھانا بناؤ, تم نے یہ بنایا ہے, تم نے مطلب وہ ساری چیزیں جو آپ کو, میرا خیال ہے اگر آپ کے اندر کوئی پرانی سی عورت بھی چھپی ہوئی ہے جو اس یاری ساری چیزوں سے خوش ہوتی ہے, تو وہ بھی خوش نہیں ہوتی کہ یار یہ کیا دکھا رہے تم لوگ. اس کے بعد زرار صاحب کو اسلام آباد میں پھر سے جو ہے وہ ایک میٹنگ پڑ گئی اور اسلام آباد میں انہوں نے جانا ہے, اور اس کی اماں کہتی ہے یہ مردود اس کو ساتھ لے کے جاؤ, اس کو یہاں پہ چھوڑ کے نہیں جانا, یعنی مہر کو. اور اندھا کیا چاہے دو آنکھیں, اور مہر اور زرار دونوں جو اسلام آباد جاتے ہیں, اور اسلام آباد میں جو ہے وہ مہر کو اپنے سابقہ شوہر جس کے ساتھ اس نے 1.5 دن گزارا, جس کی اس نے عدت بھی پوری نہیں کی, ہاں جی, اس کی یاد آ رہی ہے. اور وہ یہ تو وہی مکان ہے گزرے تھے ہم جہاں سے, وہ والی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ڈرامے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو باندھ کے رکھے, جو آپ کو دلچسپی جو ہے جس سے آپ کو محسوس ہو. یقین کیجئے نہایت ہی بونگا اور گھٹیا جو ہے یہ ڈرامہ ثابت ہوا ہے. اس کے بعد اگلا ڈرامہ اس کی بات کروں گا وہ 6 نمبر پہ ہے, اور دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے. 6 نمبر پہ جیسے آپ نے دیکھا ہے دل مومن, اور دل مومن میں سب سے پہلے ایک جو چیز میں آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ ڈرامہ جو ہے وہ محبت کا اور اسلام کا فلسفہ دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن کپڑے جو ہیں وہ بےہودگی پھیلانے کے لیے دکھائے جا رہے ہیں. ہاں جی, ہر لڑکی کالج کی جتنی بھی یونیورسٹی کی لڑکیاں جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں, سب کے کپڑے جو ہیں وہ سی تھرو ہیں. جیو کا یہ وتیرہ بن گیا ہوا ہے کہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ پاکستانی کلچر میں جو ہے وہ جسم کی نمائش جو ہے وہ نارمل ہو جائے. اب ہر لڑکی کا جیسے بھی کپڑے ہیں وہ سی تھرو کپڑا ہے, جس میں سے اس کے بازو, اس کا گلا, اس کا برا جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے. ہاں جی, اور کمر جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. اب جو یونیورسٹی میں لڑکیاں مومن کے پاس آتی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے, وہ کس بات کے سمجھانے کے لیے, وہ بھی ایک نہایت ہی بونگی اور گھٹیا جو چیز جو ہے وہ دکھائی گئی. اس سے پہلے جو میں بات کروں گا فیصل قریشی صاحب کی. فیصل قریشی صاحب کا اتنا زیادہ میک اپ ہے اور اتنا زیادہ ان کا بوٹاکس انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے کہ ان کا اپر لپ جو ہے وہ ایسے پھولا ہوا ہے, یقین کیجئے آپ کو لگتا ہے پلے بوائے, یہ جو موویز ہوتی ہیں, جو ڈائجسٹ ہوتا ہے, میگزین ہوتا ہے, اس کی کوئی ہیروئن جو ہے وہ ہے, اور بالکل مطلب بہت ہی عجیب فیصل قریشی صاحب جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا سوچ کے اپنے منہ کا ستیہ ناش کروایا. حالانکہ یقین کیجئے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ٹی وی پر جو ہے ایڈٹ کر کے جو کمپیوٹر فیکٹس ہیں اس کے ساتھ میک اپ کے بعد دکھائی جاتی ہیں. اب سوچئے یہ محترم اصل میں کیسے لگتے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, اب اس کے بعد ان کی ایکٹنگ بھی ایک جیسی ہوگی. نو ڈاؤٹ کہ فیصل قریشی واز اے بریلینٹ ایکٹر. ہی از ایکچولی نو, وہ ابھی بھی مطلب اتنا ہی اچھا جو ہے وہ اداکار ہے, لیکن وہ بندہ جو ہے عجیب سی جو ہے وہ حرکتیں کر رہا ہے, عجیب سے اس کے ایکسپریشنز ہیں. لگتا ہے یعنی کہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو لڑکا اچھا نیک اور شریف ہے اس کے چہرے پہ ہمیشہ جو ہے وہ ہلکی سی اسمائل رہے گی. وہ مجھے میری گولڈ سلمان خان کی ایک مووی یاد آ گئی. اس نے یورپ میں وہ اس کی انگلش مووی واحد جو اس نے ہالی ووڈ کے ساتھ مووی کی, تو وہاں سے ہیروئن آتی ہے اور یہ بندہ ہر وقت جو ہے وہ یہ نئی اس نے دل والے دلہن سوری وہ تھی ہم دل دے چکے سنم وہ کی تھی, تو ہر وقت وہ اس پوری فلم میں ایک سٹوپڈ اور احمقانہ قسم کی اسمائل جو اس کے چہرے پہ تھی, اور وہی فیصل قریشی صاحب جو ہے ان کے بھی چہرے پہ. اب یہ دکھایا جاتا ہے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے والا سین جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے کہ عائشہ بی بی جو اس نے اپنا ہاتھ جلا لیا کیونکہ اس نے یہاں پر منگنی کی انگوٹھی جو ہے وہ مومن کی پہنی ہے. اور یار پاگل ہو تسی, پاگل ہو, چل اینا کو ساڑ لو, اینا کو پورا ہاتھ ساڑے بیچاری. یعنی کیا دکھا رہے ہو تم لوگ یار, کیا وہ اللہ کی بندی باغی ہے اپنے باپ کے سامنے اتنی بےہودگی, اور اس کا باپ اتنا بدتمیز اور ہاتھ چوٹ دکھایا ہوا اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. یعنی کہ ہر مطلب کہ روز خبر آئی ہوتی ہے باپ نے یہ کر دیا بیٹی کو, مرضی کی شادی پہ باپ نے وہ کر دیا, اور اس کا باپ اتنا مہربان ہے کہ اتنی گھٹیا حرکتیں جو ہے وہ کر رہی ہے اپنے باپ کے سامنے, اس کے باوجود اس کا باپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا اور وہ سر پہ چڑھے ہی جا رہی ہے. اس کے بعد
آتے ہیں محترم یہ جو مومن صاحب ہیں اور جاتے ہیں سیدھا عاشی کے گھر. اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے گھر میں جو ہیں 2 بیٹیاں بہنیں ہیں جوان. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پر اس کو تبلیغ کرتا ہے اسلام کی جی. اور وہ کہتا ہے بھائی اپنا راستہ ناپو اور جاؤ یہاں سے. اور وہاں پہ بھی جو ہے عاشی اتنی بےہودگی کا ثبوت دیتا اپنے باپ کے سامنے, کہتی ہے میرا ہاتھ پکڑو مجھے یہاں سے لے جاؤ. یعنی کیا دکھا رہے ہو تم لوگ یار. یہاں تو پھر تم لوگ یہ مت کہو کہ ہمارے مشرق میں ہمارے پاکستان میں ٹریڈیشن ہے, روایات ہیں, یہ ہے وہ ہے, ماں باپ پہ بیٹیاں قربان ہوتی ہیں, ماں باپ کی عزت کا خیال رکھتی ہیں. یہ اگر تم لوگوں نے دکھانا ہی یورپین ماحول ہے, امریکن ماحول ہے, تو پھر یہ سب کیوں دکھا رہے ہو؟ مطلب کیوں پھر یہ سب کہتے ہو کہ ہم لوگ اعلیٰ ہیں, عرفہ ہیں, اور یورپ والے ہم یورپ والوں پہ ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. تم لوگ مطلب پھر کیا دکھا رہے ہو اپنے ڈراماز میں, ڈراماز کی. اور اس کے بعد محترمہ جو ہیں وہ پھر وہ ڈائلاگ مالتے ہیں دل والے دلہنیاں لے جائیں والا. ہاں جی میں تمہیں ایسے نہیں لے کے جاؤں گا, تمہیں ویسے لے کے جاؤں گا. عجیب قسم کے یہ جو ہیں وہ جیو نے یہ ایک وتیرہ پکڑ لیا ہوا ہے کہ فلمی طرز کے ہی ڈرامے بنانے, اور نہایت ہی پسپسا اور بھونگا جو ہے یہ ڈرامہ بنایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہیں پہ بس نہیں ہوتا, ہر ڈرامے میں ایک فلسفہ دکھایا جا رہا ہے. مجھے تڑپایا ہے تم بھی تڑپو گے, مجھ سے محبت, میں نے تم سے محبت کی, تم نے محبت کا جواب محبت میں نے دیا, تمہیں کبھی محبت نہیں ملے گی. بھائی خدا کا خوف کرو. مطلب یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یہ ڈنڈا لے کر کسی کے سر پہ چڑھ جانا اور کہنا کہ مجھ سے محبت کرو, نہیں تو تمہیں تمہاری محبت میں کون سے مذہب کا حصہ ہے, کون سا یہ جو ہے تمہیں کتاب یہ سکھاتی ہے؟ عجیب بے وقوفانہ قسم کی چیزیں ہیں. یہی پہ نہیں ہے, مایا نہیں آ رہی, اور مومن صاحب کو ایویں جو ہے بلا وجہ کی اچمنی لگی ہوئی ہے. اچمنی پنجابی کا لفظ کہتے ہیں بے قراری, مجھے بہت دنوں سے یہ لفظ یاد آ رہا تھا تو ابھی میں نے استعمال کر لیا. تو اسے عجیب سی بے چینی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ اللہ کی بندی جو ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہی. اور اس کے بعد اس کی فرینڈز جو ہیں وہ آتی ہیں, وہی سی تھرو کپڑوں والی, اور وہ آ کر یہ کہتی ہیں کہ مایا جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی, اس کا کیریئر خراب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ہاں جی بھائی وہ کیوں ذمہ دار ہوگا؟ وہ محبت کرتی ہے, زبردستی کرتی ہے, ایون کہ سٹاک کرتی ہے, اور اس کے بعد تم کہہ رہی ہو کہ وہ ذمہ دار ہوگا. وہ کیوں ذمہ دار ہوگا؟ اور وہ بھی اللہ کا بندہ جو, اور پھر کہتی ہے وہ بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے کیونکہ اس کی باپ نے اس کی ماں کو طلاق دیا, اور یقین کیجئے وہ گھر میں آرام سے موجیں کر رہی ہیں. ہاں جی بالکل موجیں کر رہی ہیں, ماں اور بیٹی دونوں. اور یہ جو ہے اس کو گلٹ فیل کروایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا اس طرح سے ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ویسے ہو رہا ہے. یہیں پہ نہیں بس ہو جاتی ہے. مولوی صاحب کے پاس جب جاتے ہیں مومن صاحب, تو مولوی صاحب بھی کہتے ہیں تم نے کسی کا دل دکھایا ہے, اس وجہ سے تمہارا دل دکھ رہا ہے, اور تاڑا پڑا ہو جائے. خدا دا خوف کرو. کسی کا دل دکھایا ہے یہ لفظ جو ہے وہ اس وقت استعمال ہوتا ہے, وہ سیانے کہتے ہیں جب سب کے سب جو ہے پاک باز اور نیک ہوں. اور یہاں پر کوئی بھی, اب مایا زبردستی جو ہے محترمہ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ مومن کے دل میں گھسے اور اس سے جو ہے محبت کروائے, تو اس میں اس نے منع کر دیا. اس نے عین اسلامی طریقے کے مطابق سے کہا اللہ کی بندی تو میری بہن ہے, اپنا راستہ ناپ. اس نے منع کر دیا, تو اس میں دل دکھانے والی کون سی بات ہوگی؟ یہ ڈرامے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر ڈرامے کا یہی جو ہے, اس سے پہلے جیو کا یہ تھا خدا اور محبت, اس میں بھی یہ تھا کہ جو کیا نام بھی بھول گیا, یقین کیجیے ایسے فضول ڈرامہ. جو فیروز خان ہے اس کا وہ یہی تھا کہ تم نے میرا دل دکھایا اقرا عزیز کو, اور تم کبھی خوش نہیں رہو گی. اب مایا بھی یہ جو ہے یہی کر رہی ہے. ہر ڈرامے میں یہی دکھایا جا رہا ہے, ہر ڈرامے میں مجھ سے پیار کرو نہیں تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. معاف ہے, ہم لوگ کو معاف کیجیے ایسے پیار سے. بہت ہی گھٹیا اور فضول ڈرامہ جو ہے یہ جا رہا ہے. اگلا ڈرامہ جو کہ 5ویں نمبر پہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ہے. جی ہاں 5ویں نمبر پہ ہے دوبارہ. دوبارہ کا نام دوبارہ نہیں, اس کا نام ہونا چاہیے تھا ہڈہرا منڈا تو چھچوری عورت. ہاں جی مہرو جو ہے عجیب چھچوری حرکتیں کر رہی ہے, حد سے زیادہ چھچوری حرکتیں کر رہی ہے. بھائی اللہ کی بندی, تمہاری عمر 56 سال ہے, تقریباً 60 سال کے تم ہونے والی ہو, کیونکہ ہمیشہ سے یہی دکھایا جا رہا تھا کہ تمہاری عمر میں اور تمہارے شوہر کی عمر میں جو ہے وہ فرق ہے تقریباً کتنا, یعنی کہ 30 سال کا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے اس کے باوجود وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے اور ایسی خود غرضی کی حرکتیں کر رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. یہ چیز میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں کیسے وہ بندی جو ہے اپنی خود غرضی کی خاطر جو ہے دوسروں کو قربان کرنے پہ تلی بیٹھی ہے.
سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہڈا رام منڈے دی. ہاں جی, ہڈا رام منڈا اتنا زیادہ ہڈا رام ہے کہ اس کا دوست جو جس کے گھر میں رہ رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی جہاں پہ سو رہے ہو وہاں صفائی کرو, گھر میں تم سارا دن رہتے ہو, میں گھر سے باہر کام کرنے جاتا ہوں تو برتن وغیرہ دھو دیا کرو, کپڑے دھویا کرو, صفائی کیا کرو. اور وہ بندہ جو ہے اتنا ہڈا رام ہے, وہ کپڑے بھی عجیب طرح سے دھوتا ہے, پانی ضائع کرتا ہے. اس کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ مجھے جو ہے وہ صفائی کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے, گھر جو ہے سنبھالنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے. بھائی ایک عام سی چھوٹی سی بات ہے, گھر میں اگر 2 فرد رہتے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ باہر کہیں جاب کرنے جا رہا ہے تو گھر کی مینٹیننس جو ہے وہ وہی کرے گا جیسے خواتین کرتی تھیں. اگر خاتون کام کر رہی ہے تو مرد اگر گھر میں ہے تو وہ کرے گا کہ چلو میں گھر کو سنبھال لوں, صاف ستھرا کر لوں. تو اللہ کے بندے وہ تجھے اس وجہ سے کہہ رہا ہے, لیکن وہ ہڈ حرام بندہ حد سے زیادہ ہڈ حرام ہے. اور اس کا پتہ چل رہا ہے اس کو یہ ساری عجیب و غریب قسم کی شخصیت کہاں سے ملی, اس کے باپ سے. اس کا باپ جو ہے وہ یاد کر رہا ہوتا ہے بیٹے کو, تو اس کی بیوی جو ہے آ کے وہ ستیلی ماں اس کی ماہر کی آ کر یہ کہتی ہے اچھا آپ اس کو یاد کر رہے ہیں, اب آپ کو دوسری اولاد یاد نہیں, اصل میں آپ اس کے بہانے اس کی ماں کو یاد کر رہے ہیں جو آپ کو چھوڑ کے چلی گئی. ایسی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہر ڈرامے میں خواتین کا اتنا زیادہ نیگیٹو قسم کا کردار دکھایا جاتا ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ یار یہ ہیں عورتیں, جبکہ آپ کی اپنے گھر کی عورتیں, آپ کی بہن, آپ کی ماں, آپ کے ارد گرد جو عورتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اتنی زیادہ پولائٹ, اتنی زیادہ پیاری اور اتنی زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ آپ ان کو جانتے ہو کہ یہ اندر سے جو ہیں وہ کتنی زیادہ اچھی ہیں. لیکن ہمارے ہر ڈرامہ میں ایسی خواتین دکھائی جا رہی ہیں جو چڑیل سے بھی زیادہ چڑیل ہوتی ہیں. اس کے بعد واپس آتے ہیں جی, یہ محترم جو ہے پھر ہڈ حرامی سے بچنے کے لیے جاتے ہیں مہرو کے پاس, اور مہرو جو ہے اس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے جاب جو ہے کر دوں گی, تم کر کے سکتے. تو وہ کہتا ہے میں ٹینس جو ہے وہ بہت اچھا کھیلتا ہوں اور کھلاتا ہوں. کہاں سے تم نے ٹینس سیکھا, غریب گھر کے تم بچے ہو, وہ بھی بروکن فیملی کے, یہ نہیں بتایا گیا وہ کہاں سے سیکھا. ٹھیک ہے جی, اور مہرو جو ہے اس سے ٹینس سیکھنے کے لیے جاتی ہے اور اس کو بعد میں جو ہے وہ اس کو 25,000 روپے جو ہے دیتی ہے ایڈوانس میں. ہاں جی, ایڈوانس میں ایسے لٹا دیے اور اپنے دوست کو دیتا ہے اور وہاں پر بادشاہی کا مظاہرہ کرتا ہے. اس کے بعد ادھر ہو رہی ہے منگنی عفان کی, یعنی کہ مہرو کے بیٹے کی, اور اس کی جو منگیتر ہے وہ پتہ کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے تمہاری ماما مجھ سے زیادہ اچھی لگیں گی تو مجھے کمپلیکس فیل ہوگا. آئی مین سیریسلی یار, تو 20 25 26 سال کی ایک لڑکی ہے, وہ تجھ سے 30 سال بڑی ہے, تو اس سے کمپلیکس کر رہی ہے, پاگل ہے کیا تو؟ یہیں پہ بس نہیں ہوتا, مہرو بھی فل جو ہے وہ ٹن ہو چکی ہے, دماغ سے آؤٹ ہو چکی ہے اللہ کی بندی, اور وہ منگنی پہ بلاتی ہے ماہر کو بھی, اور مہرو نساء جو ہے وہ منگنی پہ اتنا آڈ قسم کا لباس پہن کے آتی ہے, آپ حیران ہوتے ہو یار. وہ جو مطلب میں کسی بھی طبقے کا ایسے نام نہیں لینا چاہتا, جو بہت ہی عجیب اور آؤٹ آف کیا اسے کہتے ہیں ہمارے دنیا رہ رہے ہوتے ہیں نا سینس, جن کی فیشن سینس زیرو ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ اسٹوپڈ قسم کے وہ بڑے بڑے جھمکے کہتے ہیں شاید, اور ماتھے پہ ٹیکا وہ پہن کر اور عجیب و غریب قسم کا لباس پہن کر وہ آ جاتی ہے اور جھوم رہی ہے اور ناچ رہی ہے, اور سب جوڑیاں جو ہیں ناچ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, اب تیری جوڑی اللہ نے توڑ دی, وہ تیرا بندہ مر گیا, تو اللہ کے بندی اگر تجھے ڈانس کرنے کا شوق ہو ہی رہا ہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ کر لے. ٹھیک ہے, اپنی بیٹی کا, وہ وہاں سے اٹھتی ہے اور ماہر کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے. یعنی کہ کیا تک تھی, لوگ دیکھتے ہیں, دیکھیں گے بھائی, دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا جب یہ سب دیکھا جائے گا تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. فرینچ ایک مووی جو ہے وہ بنی تھی جس میں ایک بوڑھی عورت کو ایک نوجوان عرب لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کی فیملی ایسے اعتراض کرتی ہے. ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے خود سوسائٹی کے ایسے رولز جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں جو کہ جب ہمیں فائدہ ہوتا ہے تب ان کو فالو کرتے ہیں, اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا تو تب ان کے ہم باغی بن جاتے ہیں. تو وہ محترمہ جو ہیں وہ بی بی اب اپنے فائدے کے لیے جو کچھ انہوں نے استعمال کرنا تھا کیا, اب پھر خود غرضی پہ ہیں, کیونکہ جب وہ عفان اسے آ کر کہتا ہے ماں آپ یہ سب کیا کر رہی تھی, تو وہ یہ کہتی ہے میری خوشی سے تم لوگوں کو خوشی نہیں ہوتی. بھائی تمہاری خوشی کا تمہیں پتا ہے, اپنے بیٹے اپنی بیٹی ان دوسرے لوگوں کی خوشی کا کیوں نہیں پتا؟ اتنی زیادہ خود غرض مہرو کو کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ یعنی کہ اس کا شوہر خود غرض تھا, اس نے اپنی مرضی کے مطابق کر کے تمہیں چڑھایا تو تم اس کا بدلہ اپنے بچوں سے لوگی. پنجابی کے اندر باندری دے پیر سڑے تو انہیں اپنے بچے جڑے نے پیروں تھلے لے لے, اور مہرو بالکل وہی چیز جو ہے وہ کر رہی ہے. اتنی زیادہ خود غرض ہو رہی ہے کہ اس کو اپنے علاوہ اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا, اور اپنے ساتھ ہوئی سو کالڈ زیادتیوں کا بدلہ وہ اپنی
اولاد سے لینا چاہتی ہے. ادھر یہ چیز دکھائی جا رہی ہے ڈرامے میں بار بار کہ جتنے بھی مذہبی قسم کے لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہیں اصل میں اندر سے کرپٹ اور برے ہیں. جو نہرو کا داماد ہے اس کو دکھایا گیا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن بعد میں اس کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کرپشن کر رہا ہے، نہرو کے کاروبار میں بے ایمانی کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جان بوجھ کر جو ہے، خاص طور پر یہ جو ہم ٹی وی ان کے ڈراموں میں یہ جان بوجھ کر ہماری سوچ کو ایک طرف لایا جا رہا ہے. مذہب سے اور مذہبی لوگوں ان سے نفرت کروانے کے لیے آپ کو ایسی چیزیں جو ہیں ڈالی جاتی ہیں. دیکھو یار نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں کرپشن بھی کر رہا ہے. تو یہ سا پہلے ہوتا تھا فلموں میں، ایک ویلن تھا، وہ شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، کلب میں ناچتا تھا اور خدا سے بالکل نہیں ڈرتا تھا، اور اس کا جو ہے وہ واقعی وہ ویلن جو ہے نظر آتا تھا. اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو سوسائٹی کے اچھے شریف نیک لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں، وہ اصل میں اندر سے برے ہیں. تو یہ عجیب قسم کا جو مینٹالٹی جو ہے وہ دکھا رہا ہے ہم ٹی وی. یہ اسی کے ڈراموں انہوں نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ ہم نے اس پیٹرن پہ جو ہے وہ عمل کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مہرو بی بی جو ہے وہ یہ ماہر سے کس طرح سے چکر چلائیں، کیونکہ چکر چلنا اور شادی ہونی یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور کس طرح سے ہونا ہے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے. اس میں کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی. اداکاری، ڈائریکشن، رائٹنگ سب کا جو ہے وہ عجیب سا حال ہے. اگلا ڈرامہ جو چوتھے نمبر پہ ہے دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے. چوتھے نمبر پہ ہے ہم کہاں کیسے اچھے تھے. یار یہ ڈرامہ جو ہے وہ عمیرہ احمد کے کریئر پہ میرا خیال ہے ایک دھبا ثابت ہونے والا ہے. اور جو محترمہ ماہرہ خان ہے ان سے تو ہمیں کبھی کوئی امید تھی ہی نہیں. وہ بالکل بھی اچھی اداکارہ جو ہے نہیں ہے، ایک جیسی اداکاری جو کرتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں کسی اینکر نے ان سے کہا تھا کہ وہ جو ہیں وہ اداکاراؤں کی نانا پاٹیکر ہیں. بالکل ایسی ہی بات ہے کہ وہ خواتین کی نانا پاٹیکر ہیں. نانا پاٹیکر کی آپ ایک فلم دیکھتے ہو اور وہ سوچتے ہو یار کیا اچھا اداکار ہے، اور اس کے بعد دوسری دیکھتے ہو، تیسری چوتھی دیکھتے ہو اور یار انہیں یہی کچھ کرنا آتا ہے، اور کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے. ماہرہ کا بھی یہی حال ہے، یہی کچھ کرنا آتا ہے اور کچھ نہیں کرنا آتا. ہاں جی عجیب. ایک تو مجھے اس کے بندی کے کپڑے سمجھ نہیں آتے، کون سے زمانے کے کپڑے پہنتی ہو. 80s میں ایسے کپڑے پہنتی تھیں عورتیں، یہاں تک گھٹنوں تک قمیضیں آنے والی، اور اس کا کوئی ڈیزائن نہیں ہے، اس کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے. عجیب سی اللہ کی بندی جو ہے وہ ملنگنی سی بن کے پھرتی رہتی ہے. اور کیوں ملنگنی بن کے پھرتی کوئی نہیں پتا. اس کو اتنا انٹلیکچوئل اور پتہ نہیں کیا کچھ دکھایا گیا تھا، اور یہ سب کیوں برداشت کر. یہ 1000 سال پہلے بھی عورتوں کو گھروں میں نہیں بند کیا جاتا. جیسے اسود جو ہے امریکہ ریٹرن ہے نیو یارک. ہاں جی امریکہ میں بھی وہ کسی جو ہے وہ کیا سے کہتے ہیں پرانے سے قدیم قسم کے دور جو قسم کے جو علاقہ ہے امریکہ کا، وہاں سے نہیں آیا، نیو یارک سے آیا. ہاں جی نیو یارک سے آنے کے بعد بھی وہ بندہ جو ہے وہ پتھر کے زمانے میں جی رہا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے اس کو گھر میں بند کر کے رکھنا ہے. اور اس کی اماں جو ہے وہ کہتی ہیں چھٹ برا دفعہ کر، اسی چلنے ہیں شاپنگ کریں. وہ لے جاتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے مہرین کو. اور مہرین جب وہاں پر پہنچتی ہے اور بیٹھی ہے، اور صاحب جو ہیں یعنی کہ اسود جو ہیں وہ بھی اپنی کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر داخل ہوتے ہیں صفوان اور اس کی دوست. اب یہ جو آتے ہیں کھڑے کھڑے وہ سلام دعا کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی اماں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، یہ جو ہیں اسود ان کی اماں، اور وہ چلے جاتے ہیں. اور گھر جا کے اس بات کا اتنا زیادہ تماشا کیا جاتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کہ وہ ماں سے بھی کہتا ہے کہ تم نے اپنی بہو کے بوائے فرینڈ کو بلایا تھا اس کو دکھانے کے لیے. اتنا گرا ہوا ذہنیت ہے اسود کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ ساری جو ہے فساد کی جڑ اس کی ماں ہے. جس بندے کی ماں ایسی گھٹیا ہو وہ بندہ گھٹیا ہوگا ہی، کیونکہ اس کی ماں ہر بات پہ اسی بات کا ثبوت دیتی ہے کہ وہ اس کی کوئی ذہنیت نہیں ہے، اس کی کوئی سوچ نہیں ہے. ابھی یہ چیز ہے تو یہ کر لیتے ہیں، ابھی یہ چیز ہے تو یہ کر لیتے ہیں، ابھی یہ چیز ہے تو یہ کر لیتے ہیں. وہ بندی ایسا کرتی ہے، اور اسود بالکل جو ہے وہ ایسا ہی ہوا ہے اپنی ماں کی وجہ سے. اب اس کے بعد جو ہے وہ شاپنگ آئی ہے جی، وہ شاپنگ اٹھا کے ساری نوکرانی کو دے دیتا ہے. اور نوکرانی بھی جو ہے وہ اللہ کی بندی وہ ساری شاپنگ جو ہے وہ لے کے باہر آ جاتی ہے، اور بعد میں کہتی ہے اس میں سے ایک جوڑا میں لے لوں. واہ جی تیرے نخرے ہیں. اور اس کی ماں کہتی لے لو، کسی کو بتانا نہیں. اور نوکرانی جوڑا لینے کے باوجود، یہ وہی نوکرانی ہے جو ٹسوے بہا رہی تھی مہرین کی حالت پر، جوڑا لینے کے باوجود ساری بات جو ہے وہ ادھر شبو کو بتا دیتی ہے. ہاں جی. اور شبو جو ہے وہ نانی کو بتاتی ہے. نانی کہتی ہے ایندنا انجی ہونا چاہیے، سیندھی زبان بھی تو ایڈی لمبی ہے. یار عجیب قسم کی چیزیں. یہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ
پڑھے لکھے اور بڑے ہی اعلیٰ عرفہ قسم کے خاندان دکھائے جاتے ہیں، اور اس میں وہ جو چگی اور پکی باز لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی جیسی ذہنیت ان لوگوں کے دماغ میں ہوتی ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اندر اتنا گند بھرا ہوا ہے ان لوگوں کے، اور بندے کو بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے مطلب یہ پڑھے لکھے اور نہ نہیں پڑھی لکھی اور یہ اور وہ، اور اس کے بعد اندر سے یہ گند بھرا ہوا نکلا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو ہے اسود صاحب نے یہ ساری ڈرامہ بازی کی، اور وہ معافی نامہ جو وکیل نے اسے کہا تھا کہ تم نے لکھوانا وہ لے کے آتا ہے، کہتا ہے اس پہ سائن کر دو، اور بی بی جو ہے مہرین سمجھتی ہے شاید طلاق نامہ ہے، تو کہتی ہے میں نہیں سائن کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب زور دے کے کہتا ہے کرو کرو، وہ کہتا ہے کیوں نہیں کرو گی؟ تو وہ کہتی ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں. یارو اتنا فضول قسم کا سین جو ہے وہ کیا ماہرہ نے، بہت ہی بری اداکارہ ہیں یار یہ محترمہ. اور اس کے بعد جو ہے اتنی ان کے بری اداکارہ ہونے کی گواہی جو ہے فردوس جمال صاحب جو آج سے 3-4 سال پہلے دے چکے ہیں، اور یقین کیجیے ہمیں ان کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ صاف پتہ لگتا ہے کہ کتنی عجیب اور عامیانہ قسم کی اداکارہ ہیں. اور فردوس جمال صاحب جو ہیں انہوں نے کھل کے اس بات کا اظہار کیا تھا، اور ابھی ہر کوئی جو ہے ماہرہ کو تنقید جو ہے کیے جا رہا ہے، لیکن اس بندی کی جوگ بھی جو ہے وہ نہیں رینگتی. ہاں جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اسود صاحب یہ پھولے نہیں سماتے کہ یہ تم مجھ سے محبت کرتی ہے. ہاں جی. اور کھوتیا تو انہیں اتنا برا سلوک کرنا ہے، تو کہنا ہے کہ میں اتنی زیادہ میں نفرت کرتا ہوں جتنی تم نفرت کرتی تھی مشال سے، اس سے بھی زیادہ میں تم سے نفرت ہوں. اب کس بات پہ خوشی ہے تجھے کہ وہ تجھ سے محبت کرتی ہے؟ تو گھٹیا اور ظالم انسان ہے، تو اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو کیوں خوش ہو رہا ہے؟ اب اس بات پہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ وہ محبت کرتی ہے، میں نفرت کرتا ہوں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مہرین بی بی کو یہ وہ والے ہیں طلاق والے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، تو وہ بی بی کہتی ہے میں آپ کی خاطر جھوٹ بول رہی ہوں، اس کا سارا جو ہے وہ بھار آپ پہ ہوگا، اور پھر جو ہے وہ سائن کر دیتی ہے. ہاں جی. یہی کچھ دکھایا گیا. ہم کہاں کے سچے نے جو ہے سارا کا سارا ہمارا خواب چکنا چور کر دیا. جو ہم نے دیکھا کہ عمیرہ احمد کا ڈرامہ آ رہا ہے، اور کبرا خان سے مجھے امید تھی، کبرا خان نے اپنا حصہ اپنا رول بہت اچھے طریقے سے کیا، سارے ہی بہت اچھے سے کر رہے ہیں، لیکن جو مین کردار ہیں 3 جن پہ اوپر ہر جو ہے ڈرامے میں سب سے زیادہ سین ہوتے ہیں، یعنی ماہرہ خان، ہما نواب اور یہ اسود جو ہے محترم کا نام بھول گیا میں، ہاں یہ جو ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ اتنے ماشاءاللہ اچھے اداکار ہیں کہ میں ان کا نام بھول گیا ہوں. تو وہ سب جو ہیں وہ بہت ہی بھونڈی اور پھسپھسی اداکاری کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ بری اداکاری کر رہی ہے ماہرہ خان. دیکھتے ہیں اتنی زیادہ کہ عمیرہ احمد کا سکرپٹ نہیں بچا پا رہا، لیکن عمیرہ احمد کا سکرپٹ بھی کوئی اعلیٰ بائی کا سکرپٹ جو ہے وہ نہیں ہے. اگلا ڈرامہ تیسرے نمبر پہ ہے، وہ دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے. ہاں جی. تیسرے نمبر پہ ہے پریزاد. اور نہایت ہی افسوس کے ساتھ جو ہے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پریزاد میں اب کچھ بھی جو ہے مجھے محسوس نہیں ہو رہا سوائے احمد علی اکبر کی ایکٹنگ. ہاں جی. وہ ایکٹنگ بہت اچھی ہے، اس کا انداز، اس کا گیٹ اپ، اور وہ جیسے جو ہے میتھڈ اداکار بن گیا، جیسے وہ جی رہا ہے اس رول کو، اس کی کوئی بھی مثال نہیں ہے. اور سارے کے سارے وہ ایوارڈز جو ہیں اسے ملنے والے ہیں، اور یقین کیجیے اگر نہ ملے تو سوچ لیجئے کہ یہ سارے کے سارے فیک ایوارڈز ہوتے ہیں. ہاں جی. لیکن سلو بہت ہو گیا اسکرپٹ، اس میں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں آگے بڑھتے ہوئے، لیکن اس میں آپ کو دلچسپی جو ہے وہ محسوس بالکل بھی نہیں ہوتی. اب یہ دکھایا گیا ہے جو چیزیں نہیں دکھائی گئیں کہ ماجد جو ہے وہ آتا ہے. اب تو سب سے پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پریزاد کے علاوہ دنیا میں سارے لوگ جو ہیں غریب ہو گئے ہیں، سارے لوگ ناکام ہو گئے ہیں، صرف پریزاد کامیاب ہوا ہے، اور جس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ہاں جی. لکھ لو. ماجد صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں برے حال بانکے دیہاڑے. جنہوں نے پنجابی نہیں سمجھ جاتی انہوں نے اپنا مسئلہ ہوئے گا، مجھے تو یہی کہنا تھا. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی بری حالت ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. برے حال بانکے دیہاڑے، بال اس کے خراب ہے، موٹر بائک پہ وہ آتا ہے، اور پھر آ کر کہتا ہے میں تو رات کی شفٹ کر رہا ہوں کہیں پر، تو مجھے جاب جو ہے وہ اپنی سالی کے لیے، کمل کے لیے چاہیے، جو کہ ناہید کی چھوٹی بہن ہے. اور اس کی جاب جب پکی کر دی جاتی ہے، پریزاد اس کی جاب پکی کروا دیتا ہے، اور اس نے جاب کرنی جو ہے وہ شروع کر دی. ایک دن پریزاد جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، اور کیونکہ گاڑی نہیں آئی ہوئی ہے، اس محلے میں وین نہیں جاتی، تو اسپیشل گاڑی اس کو لگائی ہوئی ہے، گاڑی انتظار کر رہے ہیں، نہیں ملتی. پریزاد باہر نکلتا ہے، کمل کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے. کمل کہتی ہے آج یہ ابا جاس نے ملی ہے، چائے پیجیے، اور وہ اندر لے کے آتا ہے، اور وہاں ملاقات ہوتی ہے
ناہید سے. اور ناہید بی بی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا بہیو جو ہے وہ کرتی ہیں, اوپر سے آ جاتے ہیں محترم ماجد اور اس کے ربا, اس سے باتیں ہوتی ہیں. ماجد جو ہے پہلے ہی جو ہے وہ پریزاد کو ناپسند کر رہا ہے, وہ پریزاد کے ساتھ حسد کر رہا ہے. اور ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ زندگی میں, جو لوگ اپنی بونگی حرکتوں اور سٹوپڈ چیزوں کی وجہ سے خود ناکام ہو جاتے ہیں, وہ کامیاب لوگوں کو دیکھ کر جو اس کے اندر بلا وجہ کی جلن اور عجیب قسم کی جو ہے حسد جو ہے وہ ہوتا ہے. اور یقین کیجئے ایک بات, حسد کرنے والا خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ جس کو اللہ نے عزت دینی ہوتی ہے اس کو اللہ عزت دیتا ہے, اور جس کو اللہ نے ذلت دینی ہوتی ہے اللہ جو ہے اس کو ذلت دیتا ہے. تو اس لیے حسد کرنے والے لوگوں کو یہ بات جو ہے پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ان پہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو اس میں جن پہ اللہ کا کرم ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے, تو حسد کرنا بند کیجئے. ہاں جی, یہ تھا پیغام چھوٹا سا. اور اس کے بعد جو ہے جب وہ اس بندے کا حسد جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ کنول پہ بھی عجیب و قسم کی جو ہے وہ چیزیں کر رہا ہے, تو وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے زبردستی تو کنول کو خود جاب دلوائی ہے, اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو اب. اور کنول کا تو بہانہ ہے, کنول چھپ کے دیکھ رہی ہے کہ ناہید کا بیڑا غرق ہوا ہے. ہاں جی, ناہید بی بی کو جب وہ کہتا ہے پریزاد کہ اپنا خیال رکھو, وہ کہتی ہے خیال خود تو رکھا نہیں جا سکتا, کوئی دوسرا ہی رکھتا ہے. ہاں جی, اور پھر سے کہتی میں نے آپ کو اکیلے میں ملنا ہے. اب یہ والی بندی جو محبت کرتی تھی ماجد سے, اب غربت آئی اور محبت چھو منتر ہو گئی. ہاں جی, یہ جو محبت کے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, یہ محبت کے جو دعوے کرنے والے اور پتہ نہیں کیا کرنے والے, ایسے محبت غائب ہوتی ہے جیسے ہی جو ہے وہ غربت گھر میں قدم رکھتی ہے, محبت پچھلے دروازے سے غائب ہو جاتی ہے. اور یہی چیز جو ہے ناہید کے ساتھ ہوا, اس کی محبت نہیں, اس کی غیرت اور شرم و حیا بھی غائب ہو گئی ہے, اور وہ پریزاد کو آلموسٹ جو ہے وہ رجھا رہی ہے, ورگلا رہی ہے کہ کسی طرح اس سے باہر ملے. اور میرا خیال ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ چکر چلانے کے چکر میں اور ڈورے ڈال رہی ہے. اور اس کے بعد ڈورے ڈالنے کے لیے ایک اور بندہ آیا, وہ بھی پریزاد پر, اور وہ کون ہے, وہ ہے شہباز نام کا ایک جو ہے وہ ڈرگز اور نقلی ادویات کا ڈیلر جو ہے وہ آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اپنے علاقے میں ہمیں جو ہے وہ نقل و حمل جو ہے کرنے دو ڈرگز کی, کیونکہ یہاں پہ فیکٹری ایریا زیادہ. اور پریزاد کہتا ہے نہیں, میں یہ نہیں ہونے دوں. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, پریزاد کا باس جو ہے وہ ڈان تھا. کس چیز کا ڈان تھا بھائی؟ اسلحہ بیچتا تھا. اگر منشیات اور یہ ڈرگز نہیں کرتا تو وہ کون سا دھندا جو ہے وہ کرتا تھا؟ لڑکیاں بیچتا تھا. یعنی پریزاد کا خود کا, ان کا اپنا کاروبار بھی 2 نمبر کا ہے. تو پھر پریزاد اتنا نیک اور فرشتہ کیوں بن رہا ہے؟ کیا چیز اس کو دکھایا جا رہا ہے؟ ایویں کیونکہ اس بندے کے ذریعے پریزاد کو شاید نقصان پہنچانا ہے. اس کے بعد اگلا کریکٹر جو انٹروڈیوس کروایا گیا, جس کا مجھے انتظار تھا, یمنا زیدی کا, اینی کا, اور نہایت ہی پھسپھسا اور بونگا ثابت ہوا. ہاں جی, یقین کیجئے اتنا زیادہ مطلب میں مایوس ہوا. وہ بندی ریڈیو آرجے ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کر رہی ہے, اور اس کے بعد اس نے وہ ریڈ گارگلز جو ہیں وہ 70s میں زینت امان جو ہے وہ لگایا کرتی تھی, تو وہ اس نے لگائے ہوئے ہیں, اور وہ بھی انڈور شو کے دوران جہاں پہ کون تمہیں دیکھ رہا ہے. اور وہ کرتی کیا ہے؟ شاعری پڑھتی ہے. ہاں جی, اور اتنے برے طریقے سے شاعری پڑھتی ہے. میں بہت, یمنا زیدی کو وقت کے ساتھ ساتھ اچھی اداکارہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا, لیکن یمنا زیدی نہایت ہی جو ہے مایوس کیا جا رہی ہے آپ کو. ہاں جی, وہ جو ہے پھسپھسے طریقے سے شاعری پڑھتی ہے. اور اس کے بعد ایک فنکشن میں جہاں پر پریزاد کو بلایا جاتا ہے شاعری پڑھنے کے لیے, اس کا کوئی پرانا استاد اس کو بلاتا ہے جو کہ یونیورسٹی اور کالج میں ہے, اور وہاں پر وہ بندی چیخ کے دور سے کہتی ہے میں آپ کی سب سے بڑی فین ہوں, میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. اور کمالی بعد میں آ کے کہتا ہے وہ بندی جو ہے اس کو میں نے آپ کا نمبر جو ہے وہ دے دیا ہے, آپ کا نمبر وہ مانگ رہی تھی, لیکن میری اس سے بات ہوگی اور آپ اس کو پلیز جو ہے اس کا انٹرویو جو ہے اس کو دے دیجئے. اب پریزاد کا تعلق جو ہے دکھایا جائے گا اینی کے ساتھ. دیکھتے ہیں شاید کچھ دلچسپی ہو جائے اور پھر سے پریزاد جو ہے وہ اوپر چلا جائے, لیکن فی الحال تو یہ 3 نمبر پہ تھا. دوسرے نمبر پہ کون سا ڈرامہ ہے وہ دیکھتے ہیں, عشق لا. ہاں جی, دوسرے نمبر پہ ہے عشق لا, اور اس میں پہلے نمبر پہ ایک چیز ہے, وہ ہے سجل علی کی خوبصورتی. ہاں جی, نہایت ہی وہ اچھی اور خوبصورت لگ رہی ہیں, ان کے بال, ان کی آنکھیں, ہر چیز. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایک ذہین خاتون ہے, اچھی اداکارہ ہے, اور اگر ایک اداکارہ اچھی ہو اور خوبصورت بھی ہو تو پھر جو ہے وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہیرو جو ہے اس کے ساتھ وہ اتنا زیادہ بونگا ہے کہ بس اب مت پوچھئے. اذان علی خان, میں اس کو حیران ہو رہا ہوں, اس کی کدو جیسی ٹانگیں اتنی موٹی موٹی. یار نہایت ہی انفٹ قسم کا بندہ ہے, اتنا زور لگانے کے باوجود, کیونکہ اس کے چہرے کی یہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, یعنی کہ اس نے جو ہے وہ خوب محنت کی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ سمارٹ نظر آئے,
لیکن اتنی بڑی بڑی جو کدو جیسی اس کی ٹانگیں ہیں، مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ فٹ والی ٹانگیں جو ہوتی ہیں باڈی بلڈرز کی، نہیں جی، وہ کدو والی ٹانگیں ہیں ان کی محترم کی. اور اس کو دیکھ کے مجھے یاد آ جاتا ہے ایک بالی ووڈ کا اداکار ارجن کپور. ہاں جی، اس کا بھی یہی حال ہے. بھارتی سنگھ ایک کامیڈین، اس نے کہا تھا ارجن کپور اوپر سے ہیرو اور نیچے سے ملو جو ہیں وہ آنٹی لگتی ہیں، یعنی ملیالم عورتیں جو ہیں وہ نیچے سے کافی براؤڈ اور چوڑی ہوتی ہیں. بالکل یہی مسئلہ جو ہے ہمارے اذان علی خان کا، کہ اوپر سے شکل سے وہ ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، نیچے سے یہ کدو جو ہے وہ لگ رہا ہے بہت ہی جو ہے. لیکن اس کے بعد محبت ہوتی ہے اندھی. ہاں جی، سجل علی جو ہیں یعنی کہ شنایا کو محبت ہے اذلان سے، اور وہ دیوانہ وار اس کے محبت میں جو ہے گرفتار ہے. اور یہ چیز جو ہے ڈسکس کی جا رہی ہے، میری دنیا تمہاری دنیا، تمہاری دنیا میری دنیا. ارے بھائی دنیا ایک ہی ہے، کون سی دنیا میں تم رہ رہے ہو بھائی؟ وہ بندہ بزنس کرے گا، بزنس مین ہے، شادی کے تم لوگ بعد 3-4 مہینے بہت امیر ہو تو 1 سال جو ہے ہنی مون مناؤ گے، اور پھر جو ہے تم اپنی سوشل ورکنگ، اینکرنگ جو بھی تم کرتی ہو وہ کرے گی، اور وہ اپنا بزنس کرے گا. یہی لائف ہے، یہی تم کرو گی. تو کیا میری لائف تمہاری لائف، میری دنیا تمہاری دنیا کا پنگا جو ہے وہ اتنی دیر تک جو چلا جاتا ہے. یہیں پر جو ہے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ان کی جو ہے پھر شادی کی بات جو ہے شروع ہو گئی. ہاں جی، شادی کی بات شروع ہو گئی، شادی کی شاپنگ ہوتی ہے، اور پھر ہو جاتی ہے شادی. ہاں جی، دلہن بن کے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی تھی سجل علی ایز یوزول، کیونکہ وہ بغیر میک اپ ہر جو ہے طرح سے وہ اچھی لگتی ہے. کیونکہ میرا خیال ہے مجھے وہ پرسنلی سجل علی اس لیے زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ بہت اچھی اداکارہ ہے. ماشاءاللہ خوبصورت تو ہے ہی، لیکن وہ بہت اچھی اداکارہ ہے. تو اس کی جو چیزیں ہیں، جو اس کا ایکسپریشن ہے، اس کے موومنٹ ہے، اس کا دیکھنا کیمرے کو، ہر چیز جو ہے اس کو خوبصورت بناتا ہے اس کی اچھی جو ہے ٹیلنٹ کی وجہ سے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا خوبصورت تو ہے. اس کے مقابلے میں یمنا زیدی جو ہے وہ ایک سجل علی کے مقابلے میں کم اچھی اداکارہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. کیونکہ سجل علی اپنی زبان، جو اس کا لینگویج ہے، اس کا تلفظ ہے، اپنا اس کا باڈی کا جو ہے موومنٹ ہے، وہ ہر چیز استعمال کرتی ہے. یمنا جو ہے وہ صرف چہرہ استعمال کرنے کی کر سکتی ہے، اس کی آواز بالکل بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، اور بعض دفعہ تو نہایت ہی پھسپھسی قسم کی آواز جو ہے وہ بندی نکالتی ہے. اور یہاں پہ بھی اس نے بہت سارے سینز میں ایسا کیا. شروع میں جب عادل صاحب جو وہ آتے ہیں اور محلے میں اس کو، وہ جو اس نے فلمی سین کیا تھا لڑکوں سے بچایا تھا، وہ جب لے کے آتا ہے اور گھر میں اس کا بھائی اس کو گلی میں دیکھ لیتے ہیں، اندر بلاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں ہم دونوں محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور بھائی صاحب بغیر تصدیق کے، کچھ کہے بغیر، ازکا کو جو ہے جھڑکیاں دیتے ہیں، اوپر بھجواتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کے گھر اور اس کے بعد رشتہ طے کر دیا جاتا ہے. ہاں جی، ازکا بی بی جو ہے شور مچانے کی بجائے شور وور نہیں مچاتی ہے، آرام سے مٹھائی کھا لیتی ہے. جب اس کی چھلا جو ہے انگوٹھی جو ہے پہنائی جاتی ہے، آرام سے مٹھائی کھا لی. لیکن شادی پہ وہ تیار نہیں ہے. جب الزام لگتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسا سین دیکھا، میں حیران ہو گیا کہ ازکا کی ماں جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو اس کو دکھایا گیا ہے کہ ایک مڈل کلاس ہے، لیکن اس نے پاگل پن کا مظاہرہ کیا ہے. کہ کہتی ہے اپنی بہو سے، اگر تم میری بیٹی پہ الزام لگا، اگر یہ سچ ہے تو رکھو اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ اور قسم کھاؤ. اور وہ اس سے بھی زیادہ پاگل ہے، وہ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ ساری قسمیں ہوتی نہیں، اللہ کے علاوہ اور کبھی کسی کی کوئی قسم نہیں ہوتی. پتہ نہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے کیا یہ سسٹم بنا لیا، تمہیں میری قسم مجھے تمہاری قسم، تمہیں میری قسم مجھے تمہاری قسم. کس اللہ کے سوا اور کسی کی قسم نہیں ہوتی. یہ ساری عجیب بونگی باتیں جو ہے کی جاتی ہیں. حلف اٹھانا ہوتا ہے وہ قرآن پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سر کی قسم کھاؤ یہ بالکل نہیں ہوتا. اور یہ جہالانہ قسم کی چیز دکھائی جاتی ہے، اور وہ کرتی ہیں جھوٹی قسم جو ہے اپنی بیٹی کے سر پہ کھا لیتی ہیں. اس کے بعد نکاح جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے ہی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی اندازہ لگایا اور وہ غلط ہو. ہاں جی، کہ ازکا کے ساتھ محبت ہوگی اذلان کو، اور ازکا کا نکاح عادل سے نہیں ہوتا، کیونکہ دکھایا جاتا ہے کہ جو جھوٹی قسم کھائی تھی، اس جھوٹی قسم کا یہ اثر ہوا کہ نکاح کے وقت جو ہے نکاح جیسے ہو رہا ہے، بھابھی کی بیٹی جو ہے وہ چھت سے گرتی ہے، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، اور وہ ہاسپٹل میں، اور نکاح ہو گیا پوسٹ پون. نکاح جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے، اور شادی جو ہے رخصتی وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوئی. اور اب جو ہے وہ آگے کہانی چلے گی، دیکھتے ہیں کدھر جاتی ہے. یہ دوسرے نمبر پہ تھا
سجل علی کی اچھی اداکاری اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور کہانی میں مطلب مجھے ایسی کوئی چیز نہیں. ایک جو ہے کردار دکھایا جا رہا ہے ندیم بیگ صاحب کا، جو کہ ڈائلاگ بولتے ہیں کس کے، اشفاق احمد کے. ہاں جی، یہ بندی جو ہے جس نے یہ ڈرامہ لکھا ہے وہ کافی زیادہ متاثر نظر آتی ہے اشفاق احمد کے ڈراموں سے، ان کے ناولوں سے اور ان کی باتوں سے، کیونکہ اس نے اسی چیز کو جو ہے وہ ڈگمگ کرنے کی کوشش، ملانے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے. اگلا ڈرامہ جو پہلے نمبر پہ ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ ہاں جی، آپ نے دیکھا نمبر 1 ڈرامہ آف دا ویک، نن ادر دین صنف آہن. ہاں جی، صنف آہن جو ہے اس کو نمبر 1 پہ رکھنے کی وجہ ٹھیک ہے، مان گیا خوبصورتی ہے. ہاں جی، بہت ساری خوبصورت لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری ذہین اور اچھی اداکاریں ہیں، مان گیا. ندیم بیگ صاحب ہیں، مان گیا. عمیرہ احمد کا جو ہے وہ اسکرپٹ ہے، مان گیا. لیکن یقین کیجئے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے کاسٹنگ. کاسٹنگ نے میرا دل جیت لیا. سب لڑکیاں جو ہیں وہ مین ہیروئنز جو ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو کریکٹر اداکار جو ہیں، سپورٹنگ اداکار جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، وہ سب کے سب نہایت ہی اچھے ہیں. جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ واقعی بلوچ لوگ جو دکھائے گئے ہیں، جو پشاور کے لوگ دکھائے گئے ہیں وہ پشاور کے ہیں، ایون کہ اسلام آباد کے جو اداکار دکھائے ہیں وہ بھی اسلام آباد کے ہیں. ہاں جی، اور اس کے بعد جو ہیں جو مین لڑکی ہیں ان کے بھی، اور اس کے بعد ان کے گیٹ اپ جیسے پریوش جو ہے، رمشا خان جو ہے اس کے گھر کا دکھایا گیا ہے، اس کی چادر جو ہے، اس کے گھر کے تکیے، اس کے گھر کی رضائیاں، وہ سب جو ہے اس پہ بلوچی کڑھائی ہوئی ہے. بالکل جی، اور آپ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ عام سا غریب سا بلوچ گھرانہ دکھایا گیا. اس کا باپ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح اپنی بیٹی کا خواب پورا کرے اور اس کو جو ہے فوج میں بھیج دے. اس کے لیے جوتے کپڑے خریدتا ہے، لوگوں سے لوگ کیا کہیں گے اس چیز کو چھپانے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ شہر میں جو ہے اپنے بھائی کے پاس جو ہے وہ جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کو لنڈے کے کپڑے جو ہیں وہ ٹریک سوٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی دلایا جاتا ہے کہ وہ جائے اور جو ہے وہ امتحان پاس کرے اور فوج میں جا سکے. یہ ساری چیزیں آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ تھوڑا سا فلمی ہونے کے باوجود کافی حقیقی لگتی ہیں، جیسے ان کو جو پریزنٹ کیا جاتا ہے، جیسے ان کو دکھایا جاتا ہے. اس کے بعد سجل علی کا سین جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ جو اس نے چیخ ماری تھی، یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی، جو چیخ ماری تھی وہ چوہے کی وجہ سے تھی، اور مجھے بھی پتا تھا یہی کچھ ہوگا، اور چوہے کا خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے. ہاں جی، کیوں؟ اس لیے تاکہ بعد میں دکھایا جائے کہ چوہے سے ڈرنے والی لڑکیاں جو ہیں وہ اتنی بھی ڈرپوک نہیں ہوئی، وقت آنے پر جو ہیں وہ گن اٹھا سکتی ہیں، مقابلہ کر سکتی ہیں، اور اس اینگل کو استعمال کیا جائے گا. لکھ لیجئے یہ بات. ہاں جی، اور بھائی جو ہے وہ گھر واپس جب وہ بھائی آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ چوہے کی وجہ سے ڈر رہے تھے. اس کا سابقہ باپ جو ہے فوجی ہے، وہ بھی ڈنڈا لے کر، اس کی ماں، سب لوگ جو ہیں وہ چوہے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. دکھایا جاتا ہے کہ یونیفارم میں اس کو دیکھ کر اس کی ماں جو ہے وہ صدقے واری جاتی ہے، اور یہی سین کیا جائے گا جب جو ہے سجل علی یونیفارم پہن کے آئے گی تو اس کی اماں بھی اس کے جو ہے وہ صدقے واری جائے گی. سجل علی کے یہی سین جو ہے وہ دکھایا گیا. اس کے بھائی جو ہے وہ کنوینس کر رہا ہے والدین کو اس کو جانے دے فوج میں. اس کا بھائی ایک نہایت ہی بونگی اور فضول بات کرتا ہے، جاہل لوگوں کی طرح اپنی بیٹی کو ٹرے سجا کر جو ہے گھر کے کام جو ہے وہ کرنے کے لیے. پاگل ہو کیا تم؟ یہ سارے کام جو ہیں ہم نبی پیغمبر جو ہیں ان کی بیٹیاں بھی کرتے رہی ہیں. جاہل کہاں سے ہو گئے یار؟ لکھتے وقت کچھ لوگ تم لوگ سوچا کرو کہ تم لوگ ترقی پسند ہونے کے چکر میں بونگیاں مارنا شروع کر دیتے ہو. گھر کا کام کرنا جاہل عورتوں کی علامت ہے کیا یار؟ مطلب چیزوں کو جو ہے نا وہ بیلنس رکھنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ چیز جو ہے یہ سجل علی کا ٹریک تھا. اس کے بعد شائستہ کا ٹریک دکھایا جاتا ہے. شائستہ کا ٹریک جو ہے وہ تھوڑا سا فلمی ہے. ہاں جی، اس کا گھر سے ٹیسٹ دینے کے لیے جانا اپنے بھائی کے ساتھ. اب شائستہ کا گھر جو ہے وہ تھوڑا لوور مڈل کلاس کا دکھایا گیا، ایون اتنا مطلب کہ غریب قسم کا دکھایا گیا کہ شائستہ کی بہن زمین پہ گدا بچھا کے سوتی ہے. ہاں جی، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ایک بہت جو ہے 20-30 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، بہت قیمتی. کہاں سے آئی ہے پتہ نہیں ہے. وہ اپنے کزن کے ساتھ جو ہے وہ جاتی ہے اور ٹیسٹ دینے کے لیے، وہ بھی ٹیسٹ دینے کے لیے جاتا ہے. ایسے وہ چھپ کر جو ہے وہ ٹیسٹ دے کے آ گئی ہے. یہ بھی بہت زیادہ فلمی جو ہے ہمیں لگا. اور اس کے بعد اب وہ چھپ کر قربان جاواں پٹھانا دی گڑی جڑی وہ چھپ کے حج کرن جاوے تو انہوں نہیں کدی جان دین گے. وہ پاگلو جو تسی ان فوج جان دکھا رہے ہو کہ وہ جانے کے لیے دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی، وہ جا رہی ہے چھپ کر اپنے جو ہے وہ کزن کے ساتھ، شاید جس کے ساتھ اس کی منگنی ہونے والی ہے، اس کے ساتھ وہ اس کو لے کر جا رہا ہے فوج میں جو ہے وہ داخلہ دلوانے کے لیے. اور اب اس داخلے پہ مجھے یاد آیا ساریاں کڑیاں دی عمر جڑی ہے وہ 30 لگ بھگ بھائی جا رہی. 25 سال دے ہون تو باوجود تعلیم کرن تو بعد وہ بعد جڑیاں نے
اب عہد وفا کا یہ فیمیل جو ہے ورژن ہے، ٹھیک ہے جی. عہد وفا میں سب لڑکوں کو اسکول اور ایف اے کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فوج میں رہے اور کچھ وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے کیسے جو ہے ملک کی خدمت کی وہ دکھایا گیا تھا. اب یہاں پر 25 26 27 28 سال کی لڑکیاں جو ہے فوج میں جا رہی ہیں، یہ مجھے چیز سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. شائستہ جو ہے چلی گئی. اس کے بعد ماہ جبی کا کردار دکھایا جا رہا ہے کہ جو کہ نگار سے، یعنی کہ جو پاکستان کی پہلی جو جنرل تھی، ان سے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے اور وہ وہی بننا چاہتی ہے، اور گھر میں وہ ہینڈ فین لے کر اور انٹرویو دینے کے لیے جاتی ہے اور اپنی سکن گرمی، ہائی گرمی کی باتیں کرتے ہوئے جو ہے وہ واپس آتی ہے. اور یہ بعد میں یہی دکھایا جائے گا کہ یہ بندی جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ آہن یعنی کہ لوہے کی بن گئی ہے. صنف آہن جو ہے وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ عورت کے لیے یہ استعمال کیا جاتا تھا صنف نازک، اور مرد کے لیے صنف کرخت یا سخت استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ یہ نازک جنس ہے، سافٹ جسے کہتے ہیں. لیکن اس کو آہن جو ہے لوہا جو ہے بنایا جائے گا، دکھایا جائے گا کیسے بنتا ہے. ماں جبی کے بعد جو ہے وہ بات کرتے ہیں ہماری آرزو کی. ہاں جی، آرزو کی یہ آرزو ہے کہ کسی طرح اس کی شادی جو ہے وہ شاویز نام کا، شازویر ایسے جو اس کا، میں بوائے فرینڈ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے یہ زہر لگتا ہے یہ لفظ، کیونکہ اس کا کچھ اور ہی مطلب ہوتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں چلتا. اور منگیتر بھی ہے نہیں ہے وہ، اس کے ساتھ وہ آشنا، پرانے اخبار میں لکھا جاتا فلاں لڑکی اپنی آشنا کے ساتھ پکڑی گئی. ہاں جی، یہ اس کا آشنا ہے جس کے ساتھ وہ مل رہی ہے، جس اس کی ماں کو بھی پتا ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ بندہ اس کو بتا چکا ہے کہ I don't believe marriage and all these things، وہ اس کو بار بار کہتی ہے کہ تم شادی کا پیغام کب لے کے آؤ گے، کب کرو گے، جب اس کو پتا بھی ہے کہ یہ بندہ 5-7 اور لڑکیوں کے ساتھ چکر چلا رہا ہے، پھر بھی شادی کا زور جو اس پہ دیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں. اب آرزو جو ہے وہ بھی جو ہے فوج میں جا رہی ہے، اور وہ بھی فوج میں جا رہی ہے پڑھنے کے بعد. 5 سال زندگی کے ضائع کرنے کے بعد جو ہے وہ محترمہ جو ہے وہ جا رہی ہیں فوج میں. یہ ساری لڑکیاں جو ہیں وہ اگلی قسط میں دکھایا گیا ہے وہاں پہ پہنچ گئی ہیں. ان کی آپس میں دوستی، آپس میں نفرت، آپس میں جو ان کی چکلش جو ہے وہ ساری چیزیں دکھائی جائیں گی، اور پھر دکھایا جائے گا کیسے جو ہیں وہ زندگی میں اپنے اپنے راستوں پہ یہ چلتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں. یہ ساری ہے. مجھے مطلب کہ اس کو نمبر 1 پہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پروڈکشن بہت اچھی ہے، بہت ہی زیادہ اچھی ہے. ندیم بیگ صاحب کی ایکٹنگ ڈائریکشن جو ہے اچھی ہے. اسکرپٹ میں مجھے تھوڑی سی چیزوں سے اختلاف ہے، تھوڑی سی بونگی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ایکٹنگ جو ہے وہ ابھی کھل کے جو ہے سب کی جو ہے وہ نہیں ہو سکی، نہیں دکھائی جا سکی. ایک اور بات چیز، یمنا دادی کا لہجہ، تلفظ جو ہے پٹھانوں والا بہت ہی فیک ہے. وہ کبھی بالکل اردو صحیح بول رہی ہوتی ہے اور کبھی اس میں جو ہے پختون لہجے کی میزج کرنے کی وہ کوشش کرتی ہے. رمشا علی کا گیٹ اپ جو ہے وہ اچھا ہے، سجل خوبصورت ہے، اور ماں جبی یعنی کہ کبرا خان جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہے. خوبصورت لگنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اٹریکٹیو لگتی ہے آپ کو. آرزو ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی سایہ یوسف کو جو ہے وہ کالا کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اصل میں افغان لڑکی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ گوری اور اچھی خاصی خوبصورت ہے، اور اس نے اپنا وزن کم کرنے کے چکر میں اپنے چہرے کا ستیہ ناش کر لیا. اس کی یہ ساری ہڈیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں تاکہ یہ دکھایا جائے کہ یہ بندی جو ہے ینگ ہے. حالانکہ سب کو پتہ ہے ایک بیٹی کی وہ ماں ہے، لیکن اتنی زیادہ جو ہے کمزور ہو گئی ہے وہ بندی، پتہ نہیں کیوں. اس کے ساتھ ہی یہ سارا انالیسس جو ہے وہ کرنے کے بعد میں اپنا جو ریویو کا سلسلہ جو ہے ختم کرتا ہوں. لیکن ویڈیو کو جو ہے ختم کرنے سے پہلے میں وہ کہوں گا جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ جیسے میں ویڈیوز پوسٹ کروں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور آپ اس کو دیکھو، لائک کرو، کمنٹ کرو، اور اس کو جو ہے شیئر بھی کرو اپنے دوستوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.